दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारे वाक़यात हमें बुज़ुर्गों की किताबों में और अहादीस में मिलते हैं। एक बड़ा ही निराला और अनोखा वाक़या ये हदीस की किताबों में मिलता है कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबियों के सरदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घर से बाहर तशरीफ लाए और एक बाग की तरफ आपने रुख फरमाया, एक बाग की तरफ तशरीफ ले गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा कि नबी पाक जा रहे हैं तो वो भी पीछे पीछे आ गए। कहते नबी पाक बाग में दाखिल हुए, किबले की तरफ मेरे आका ने मुंह किया और सर सजदे में रख दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ नबी पाक का दीदार दूर से करते रहे कि आका सजदे में हैं और ये दीदार कर रहे हैं। बेकसों के मददगार सरकार आली वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबा सजदा किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं सजदे की हालत में ही तो अल्लाह करीम ने इनकी कहीं रूह कब्ज़ तो नहीं कर ली। इतनी देर हो गई, नबी पाक ने सर सजदे से नहीं उठाया। तो कहते यही ख्याल आती में थोड़ा आगे बढ़ा, तो अब जब मेरे कदमों की आवाज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सरे अनवर उठाया और पूछा कौन है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान। इरशाद फरमाया क्या काम है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इतना तवील सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि मुझे खौफ हो गया कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रूह कब्ज़ तो नहीं फरमा ली। तो आशिक जार की मोहब्बत भरी बात सुनकर, अपने सहाबी की ये प्यारी बात सुनकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवील सजदा करने की हिकमत वजह बयान फरमाई। फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने हाजिर होकर बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो आप पर दुरूद पाक पढ़ेगा मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती उतारूंगा। इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मैंने इतना तवील सजदा किया। अब यहां दो बातें सीखने वाली है। एक तो ये समझ आया कि दुरूद पाक नेमत कितनी बड़ी है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के वारे नियारे हो जाते हैं। अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, रब की तरफ से सलामती नाजिल हो, तो और क्या चाहिए। इस पुरफितन, इस खतरनाक दौर में जब बलाएं हैं, वबाएं हैं, टेंशनें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, खौफ है और हर बंदा चाहता है कि वो सिक्योर रहे, सुबह घर से जाए शाम घर खैर से आए, कारोबार पे खैर रहे, घर में खैर रहे, फैमिली में बरकत रहे। तो वो कौन सा तरीका है जिससे मुझे ये सिक्योरिटी मिल जाए। मुझे बताओ कि जिसके सर पर रहमतों का साया रहे उसे फिर क्या प्रॉब्लम है। और अल्लाह की रहमत किसके साथ है कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़े उस पर 10 रहमतें नाजिल की जाती हैं। तो फिर क्यों ना चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, जब फारिग वक्त मिले बंदा दुरूद पाक का विर्द करता रहे ताकि सिक्योरिटी, रहमतें, बरकतें साथ रहें। लेकिन फजूल बातों के लिए टाइम हमारे पास घंटों है। मोबाइल फोन लेके बैठेंगे, पता नहीं कितने घंटे निकल जाए, घड़ी का टाइम भी नहीं पता चलता। टीवी ऑन किया, अब पता नहीं कब बंद होगा। इतना फजूल और गुनाहों भरा वक्त लोग गुजारते हैं मगर जिक्र और दुरूद के लिए टाइम नहीं निकालते। इस हदीस से एक और बात सीखने को मिली कि दुरूद पाक पर जो रहमतें और बरकतें मिलनी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे कितना खुश हुए कि आका ने अपनी उम्मत को मिलने वाली इस नेमत पर तवील सजदा किया, शुक्र का सजदा किया। उम्मती का काम क्या है, हमें भी तो सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरी रहमत है, इतना थोड़ा सा काम करते हैं और तू इतनी रहमतें नाजिल फरमाता है, तेरी इस नेमत पर हम भी शुक्र अदा करते हैं। और तीसरी बात कि नबी पाक को हमसे प्यार कितना है, हमसे मोहब्बत कितनी है। दुरूद आका पर पढ़ें, रहमतें हम पर नाजिल होंगी, सलामती हमें मिलेगी।
اور آقا اس کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک سے پکی اور سچی محبت کر لیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے، یہ ایسی خاتون ہے جو ولیہ ہیں، دوسری صدی ہجری کی مشہور ولیہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی۔ آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا۔ آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی، صبح فجر سے پہلے مصلی پر لیٹ جاتی، کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی، نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کبا لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری۔ شاعر کہتے ہیں نا، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے تلے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے۔ ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے، اللہ اکبر، اللہ کرے کہ اس قول کے ہم مصداق بن جائیں۔ وہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ زمین کے اوپر ایسا کام کر لو میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں جو خوش نصیب ہوں گے نا، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہوتی۔ بس قیامت تک اس کے مزے ہوں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اور حسین ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی، کمال کی جگہ تھی۔ اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے، میں نے کبھی دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے۔ کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد تھے، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، اور جو بھی آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں اس کا بدلہ ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا، یہ اس ذکر کا بدلہ ہے۔ تو فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے، تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے۔ تو کہا کہ یہ وہی لگے ہوئے تھے، مگر جب تسبیح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گوندا تھا کہ نہیں گوندا تھا، خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا، یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا میٹھے اسلامی بھائیوں؟ عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا اجر ہی اور ہے، اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی کہیں اور ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پورا دن کیسے گزارا، بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے سلام پھیر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے۔ ہاں، سلام پھیرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ، یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے، فلاں نے ٹائم دیا تھا۔ سب نماز پڑھ رہے اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے۔ اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، گارنٹیڈ جہنمی ہے۔ کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار، اس کی عادت ڈال لیں۔ ہاتھ کام کرتے ہیں نا، نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا کچھ بھی کر رہے ہیں، زبان تو فارغ ہے نا،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ وظائف ہیں احادیث میں جس کی ترغیب دی گئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جو نبی پاک فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اگر میرا یہ ذہن بن جائے کہ میری نیکیوں کا میٹر جاری رہے تو زبان کو اچھے کام میں لگائے رکھو, اللہ رسول کا ذکر کرتے رہا کرو, انشاءاللہ نیکیوں کا میٹر جاری ہوگا. پورا دن کاروبار کر کے نوکری کر کے یہ حساب تو کرتے ہو آج کتنے کمائے, کبھی یہ بھی حساب کر لو کہ آج جنت میں کتنے درخت لگائے, آج کتنی کروڑوں نیکیاں آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں. اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی زبان کا پرفیکٹ یوز کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے روٹی نہیں کھائی, ستو پیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ روٹی کو چبانے اور ستو کو پینے میں نے فرق دیکھا کہ میں 90 تسبیحات زیادہ کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روٹی چبانے میں ٹائم کیوں ضائع کروں, ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے, 90 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں. مگر ادھر پورا دن گزر جاتا ہے, درود کی ایک تسبیح نہیں ہوتی ہے, کلمہ پاک کی ایک تسبیح نہیں پڑھتے ہیں. حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, بہترین افضل ذکر ہے. کتنی بار پڑھا؟ نہ کریں ایسا. یہ سانسوں کی خدارا اہمیت محسوس کریں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو کہ کاش فضول وقت نہ گزارتا, اللہ رسول کا ذکر کر لیتا. ایک اور بڑا پیارا نسخہ علماء نے بتایا کہ بندہ دعا کرنے کا عادی ہو جائے. نبی پاک کا انداز پتہ ہے نا, پیارے آقا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, دودھ پینے کی دعا, پانی پینے کی دعا, پانی کے بعد کی دعا, استنجا خانے میں جانے کی دعا, فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا, گھر میں جانے کی دعا, باہر آنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے. اور آج ہمیں پورا دن گزر جاتا ہے ہم دعا نہیں پڑھتے. حالانکہ اگر یہی عادت اپنا لینا کہ ساری دعائیں یاد کر لیں کہ یار کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, تو کھانے سے پہلے ثواب, کھانے کے بعد ثواب, پانی سے پہلے ثواب, پانی کے بعد ثواب. اچھا دعا اور سنت, اگر یہ 2 چیزیں مجھے پتہ چل جائیں, بھائی پانی تو پینا ہی ہے نا, لیکن دن میں کتنی بار پانی پیتا ہوں؟ اگر سنت کے مطابق پیوں تو ہر بار پانی پینے کا ثواب ہے. چپل تو پہننا ہی ہے, سنت کے مطابق پہنوں, چپل پہننے کا ثواب. لباس تو پہننا ہی ہے, سنت کے مطابق پہنوں, لباس پہننے کا ثواب. اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں پورے دن میں کیسے عبادت بڑھا سکتا ہوں اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے, کیا محنت کرنی ہے, سیدھے پیر سے چپل پہنے یا الٹے پیر سے پہنے اتنا ہی ٹائم لگنا ہے, مگر ہر سنت پر اگر سنت کی نیت سے عمل کر لوں اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھ لوں. الدعاء مخ العبادہ, حدیث پاک میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے. اچھا ڈبل فائدہ ہوگا, دعا کا ثواب الگ ملے گا, کام میں برکت اور آ جائے گی. جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی, دعا کر لی, کام بھی اچھا ہو جائے گا, کھانے میں بھی برکت رہے گی, پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا, اور جناب عبادت بھی جاری رہے گی. اصل چیز مائنڈ ہے. جس طرح دنیا کمانے کے لیے دماغ چلتا ہے, اگر نیکیاں کمانے کے لیے دماغ چل جائے نا تو پھر تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. کمال ہے, آسان نیکیاں ہیں. وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں, میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں, ان کا ایمان برباد کروں. اچھا جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا ہے, مذہبی ہو گیا ہے, نمازی ہو گیا ہے, اب وہ دیکھتا ہے میں اس سے نماز نہیں چھوڑوا سکتا. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات ڈال دوں, اس کی نماز میں اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دوں. یہ مسجد میں جا رہا ہے ہفتہ وار اجتماع میں, تو وہاں جا کر بھی اس کو کہوں یار موبائل نکال, چھوڑ بیان کا کیا کرنا ہے. ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ موبائل پہ, اچھا خیالات کہیں اور ہوں گے, تھوڑی دیر بعد اٹھائے گا کہ چل یار مزہ نہیں آ رہا, باہر چلتے ہیں. وہ نیکی سے رکواتا ہے. سمجھو بات کو, اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا, ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرب کرتا ہے, اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. صدقہ خیرات دینے کو جی نہیں چاہتا, زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا. اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی. اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی, اس نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا, اب اس کا صدقہ ڈسٹرب کیسے ہوگا, اب اس کی زکوٰۃ برباد کیسے ہوگی,
اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا تو نے کتنے پیسے دیے، چندہ کتنا دیا، کتنی بڑی نیکی کی. اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا، یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی. اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مردود اتنا مکار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لے تو بچنے نہیں دیتا، اور ہم ہیں کہ اس کی ہاتھ میں کھیلتے جا رہے ہیں. دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں بھائی؟ میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے، نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر. اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے. میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے. بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں گیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا. صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا. اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی، اور الٹا گناہ گار ہو گیا. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے تو بیٹا بھی نمازی، باپ بھی نمازی. تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی. سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے. بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی. اللہ اکبر. وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے. کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا. تو یہ وار شیطان کے سمجھو. شیطان نیکی کرنے کے بعد، جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں. جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے. ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے. اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں. کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے، کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ میں حاضر ہوں. کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے. پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے. مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے. نہیں، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو. اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے. جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں اچھا میں نماز ہی نہیں پڑھتا بھائی، میرے تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا. شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں. اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے. اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا.
دعا بھی کروں گا فوکس کے ساتھ کروں گا, صدقہ دوں گا کسی کو بتاؤں گا نہیں, اللہ کی رضا کے لیے دوں گا, نیکی کروں گا اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا. یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں, چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا, ذہن کہیں اور ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے. ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. دوسرا, جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں. آپ کو پتا تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں, امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں, اللہ روز جزا کا مالک ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا, ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا. اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں, سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں, سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں, تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے, میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں. تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا, اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا. ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی, یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے. سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے, برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. یہ ہے, میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں. جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا, وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے. جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے, کپڑا سیا, تیار کیا, کپڑے کے بیپاری تھے. وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے, اپنا بنا کے کپڑا. تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا, اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے. وہ ماہر تھا, ماسٹر تھا, ایکسپرٹ تھا, سلائی میں صحیح نہیں ہے, کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں, اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بتاتا گیا, اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا, زاروں کتار رونے لگ گئے. تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں, ناراض تو نہ ہوں, میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا, مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے. تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں, روزے صحیح رکھے ہیں, صدقے خیرات بھی کیے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا, اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں, ان میں اخلاص نہیں تھا, تیرے صدقے بیکار ہیں, تو اس میں نیت کچھ اور تھی, میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال, اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا دماغ, یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا, کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی. ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے, ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں, ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے, پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں. اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا, وہ کیا کہتا ہے, کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا, وہ آواز لگا رہا تھا, برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا, ارحموا من یذوب رأس مالہ. وہ کیا کہتا تھا, لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف والا یہی کہتا ہے, خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا, ان الانسان لفی خسر,
اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. جو اس پہ نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا. برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا، اس کو پتا ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے. We don't know کب چلے جائیں گے. اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا، تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے پاس 50 سال کا ہے، کسی کے پاس 40 سال کا ہے، کسی کے پاس 25 سال کا ہے. برف روز پگھل رہی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہو، آج ختم ہونے والی ہو، اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے. پگھل رہی ہے، روز پگھل رہی ہے، اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں. حالانکہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے، پہلے سنو پھر قرآن کی آیت سناتا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم بدم، ہر دن برف کی طرح کم ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بنایا ہے؟ ہم جانتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، بڑا نام بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، اس لیے بنایا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا ہے؟ انسان کو بنایا کیوں گیا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کرے. اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے؟ کہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا انسانیت اور عبادت لازم اور ملزوم، یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جو عبادت نہیں کرتا انسانیت سے لا تعلق ہے. بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے. ہماری کریشن کا مقصد عبادت ہے. اب آتے ہیں سولوشن کی طرف. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے بیان میں کچھ ایسے فارمولے دینے ہیں کہ جو بڑے آسان ہیں، اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. میں آج 2 باتوں کو پہلے ڈیفائن کر چکا کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے. اب میں عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں؟ اتنا بیزی آدمی، دنیا میں غرق ہو چکے، بہت سارے مسائل زندگی کے ساتھ ہیں. اب غور سے میرے کچھ فارمولے سنتے جائیے اور اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں کرنے کی نیت کرتے جائیے. پہلا نسخہ کیا ہے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور عبادت میں ہمارا دل لگ سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نیکیوں کو کرنا چاہتے ہیں نا، تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں. ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں. تو گناہ چھوڑنا، اپنے سٹیپ کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے نا، قدم بڑھانا ہے، عبادت کی طرف اپنا دل لگانا ہے، تو پہلے گناہ چھوڑ دیں. کیونکہ گناہوں کی یہ آگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو عبادت کے فضائل بتایا نا، اب گناہ کی برائیاں سنو. لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں، 1-2 ہی بری عادتیں. سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے. نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے. نمبر 2، شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے. نمبر 3، جنت سے دور. اور نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. نمبر 5، اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے. نمبر 6، اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے. نمبر 7، اعمال لکھنے والے فرشتوں کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے. ان کو گناہ لکھنا پڑتا ہے نا، گندی بات، بری بات لکھنی پڑتی ہے. نمبر 8، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ انور میں تکلیف پہنچاتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے. نمبر 9، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بناتا ہے. اور نمبر 10، تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے. تو آج پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے. ہاں، گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مگر میرے لیے مشکل ہے نا.
میرے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہ تو قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ پہلے نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے، بس تو میری گناہوں کی عادت نکال دے۔ تو انشاءاللہ جب دل گناہوں سے پاک ہوگا نا تو پھر نیکیوں کا نور آنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ملتے ہیں، ایک جگہ ہم گئے تھے تو یہ بحث ہو رہی تھی، ایک بھائی ساتھ تھے، کہتے یار اتنی نیند آتی ہے جیسے ہی بیان شروع ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو آج ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ہم کبھی بخار ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، تو بخار میں ہمیں اپنا پسندیدہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، جو بڑا پسند سے کھاتے ہیں نا وہ بھی کڑوا لگتا ہے، کھانا تو کھانا، گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا گھر والوں کو بھگا دیتے ہیں۔ ہم کو پتا ہے یار بیمار ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے منہ کڑوا رہے گا، دوائی کھاتے رہیں گے، آہستہ 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 جیسے ہی بیماری دور ہوگی نا دوائی کھانے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، اجتماع میں دل نہ لگے، کسی درود پاک پڑھے تو بوریت ہونے لگے، تو وہ سمجھ لے کہ اندر بیماری ہے، گناہوں نے دل کالا کیا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نیکی کرتے رہنا ہے، یہ دوائی کھاتے رہنا، انشاءاللہ گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرتے رہنا۔ ایک دن آئے گا جس دن یہ بیماری صاف ہوگی نا، ہر سجدہ برکت دینا شروع کر دے، دعا میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، درود کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں رکت ملنا شروع ہوگی۔ ابھی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ دل میں گڑبڑ ہے، مجھے دوائی بھی جاری رکھنی ہے، پرہیز بھی جاری رکھنا ہے۔ میرے رب کی جس دن رحمت ہو گئی انشاءاللہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے گا، پھر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اور جس دن یقین کرو جس کو عبادت میں لطف آنے لگ گیا نا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ اب وہ عبادت ایسے کر رہا ہوگا جیسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سجدوں کو انجوائے کرے گا، وہ دعاؤں کو انجوائے کرے گا، وہ تلاوت کے مزے اٹھائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ ساری رات، اللہ والے حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم نے سنا، ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، ان کو بوریت اور تھکن کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہتے اب سمجھ آ گیا، اب جب میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں اور بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ساری رات موبائل پر بیٹھے ہوتے، کوئی تھکن نہیں لگتی، ان کا دل موبائل میں لگا ہوا ہے، رات کا پتہ نہیں چلتا، ان کا دل عبادت میں لگا تھا، انہیں بھی رات کا پتہ نہیں چلا۔ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے، آپ کو کہتا ہوں آپ بھی یہ دعا کیا کہ اللہ میرا دل عبادت میں لگا دے اور عبادت کا مزہ دے دے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں عبادت تکلف سے کرنی پڑتی ہے کہ یار پڑھ رہا ہوں وہ دل نہیں لگ رہا، لیکن جس دن عبادت میں دل لگ گیا نا، اللہ اکبر، وہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اور یہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا کہ جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ تو پہلا نسخہ کہ آپ عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیجئے، گناہوں والی باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، آپ کو عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کہ ہم ناکارہ ہیں۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ تو عبادت کی توفیق دے، تو سجدوں کی توفیق دے، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ سیکنڈ فارمولا، دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہمیں فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ جو اپنے فضول، اپنی ٹائم ضائع کرنے والے کام رکھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ آج کل تو ایسا لگتا ہے ہمارا سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے۔ تو ذکر و درود کرتے رہیے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اے کاش ہم یہ جو ہے ہمارا ذہن بن جائے۔ کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو، وہ کام یا کلام کرے جو اسے دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا ہے، وہ کام تو کروں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، صرف ضائع کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سانسوں کی گنتی کو سمجھیے، یہ اللہ پاک نے بڑی نعمت دی ہے، اب ہماری مرضی ہے ہم ان کو کیسے ضائع کرتے ہیں۔ تیسرا نسخہ، پہلا کیا تھا؟ گناہ چھوڑ دے، دوسرا فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب تیسرا نسخہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو مباح کام ہے نا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، چائے پینا، کھانا کھانا، ان مباح یعنی جائز کاموں کو نیکیوں میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ،
وہ کیسے کور ہوگا؟ وہ ہے اچھی نیت. یہ ایسی نرالی سوغات ہے کہ بندہ اچھی نیت کی وجہ سے بغیر عمل کے بھی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کیا اس پر عمل نہ بھی کر پایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. نیت اچھی تھی نا, اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں. اچھا, ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اگر تھوڑا سا رک کر نیکی کرنے کا, اچھی نیت کرنے کا ذہن بن جائے نا, اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, اتنا نیت کے بارے میں سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اجتماع میں آئے, ابھی کی بات کر لیں, آپ میں سے کوئی آیا بھائی بیان سنوں گا, اس کو ایک ثواب ملے گا. کسی نے نیت کی یار میں ذکر بھی کروں گا, 2 نیتیں ہو گئی. میں تو دعا بھی کروں گا, 3 نیتیں ہو گئیں. اب میں اجتماع کے بعد مسلمانوں سے ملاقات بھی کروں گا, 4 نیتیں ہو گئیں. سلام میں پہل کروں گا, 5 نیتیں ہو گئی. اجتماع میں اگر گیا اور وہاں کسی مسلمان نے راستہ پوچھا تو راستہ بھی بتا دوں گا, 6 نیتیں ہو گئیں. 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوا, اگر ہونے لگا تو سلو کروا دوں گا, 7 ہو گئی. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آتا ہوا بتا دوں گا, 8 نیتیں ہو گئی. ہو سکتا ہے اجتماع میں جنازہ آ جائے, اگر جنازہ آیا تو جنازہ بھی پڑھ لوں گا, 9 نیتیں ہو گئی. اگر آپ کا نیت کا ذہن ہے تو آپ گھر سے چلے اجتماع کے لیے ہیں, مگر ہر قدم پر ہر لمحے 10 12 کام کی نیتیں کی, 10 12 کاموں کا ثواب ملنا شروع ہو گیا.